हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजरा होगा। हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिला नॉवेल निगहबान आंचल की एपिसोड 11, जिसको आपके लिए तहरीर करी है सना सुफियान खान। तो फिर चलते हैं नॉवेल की तरफ। 24 घंटे गुनूदगी में रहने के बाद अब वो अपनी जलती हुई आंखों को बमुश्किल खोलने की कोशिश कर रहा था। बाजुओं और टांगों की जलन से वो बेहाल था। कमर टूटती हुई मालूम हो रही थी। इस तड़प और अजियत के बावजूद उसने जैसे ही आंखें वाह किए सामने नज़र डाली तो सबसे पहली नज़र खुद पर झुके उस मेहरबान वजूद पर पड़ी थी। ज़ुबैर, ज़ुबैर, तुम ठीक हो? तुम कुछ तो बोलो यार, मुझसे बात करो ज़ुबैर। वो कल से अब तक उसके करीब ही बैठा हुआ था। उसको छोड़कर वो कहीं हिला तक नहीं था। अब उसे आंखें खोलते हुए देखकर वो उस पर झुकते बेकरारी से पुकार बैठा, भाई। वो 16 साला बच्चा अपने वाहिद रिश्ते को दिल से पुकारते हुए तड़प कर रोया था। आज इस तशद्दुद के बावजूद भी उसे देखकर जो गम आंखों से बह रहे थे वो उन तीनों को भी रुला गए। साइरस उसके रोने पर एहतियात से उसे बाजू में भरते खुद में भेज चुका था। उसका इस तरह रोना उसकी भी आंखों में आंसू ले आया था। वो पत्थर दिल इंसान अंदर से मोम से भी ज़्यादा नरम था। श्श, खामोश हो जाओ। एक एक का हिसाब किताब करके आया हूँ और बाकी का ऐसा करूँगा कि सारी ज़िंदगी मुझे भूल नहीं सकेंगे। अपने आंसुओं को अपनी शर्ट की आस्तीन से साफ करते उसने उसको थपथपाते हुए बड़ी मुश्किल से खामोश करवाया। साहिल, तुम इसे दवा लगा दो और सिराज, इसे कुछ खिलाओ, मैं भी आता हूँ। वो उसे एहतियात से लिटाकर उन्हें हिदायत देते हुए बाहर निकलता कि साहिल की बात सुनकर चंद पल के लिए साकत खड़ा रह गया। एसपी शाज़म बेग की गाड़ी पर हमला करके किसी ने उसे गोली मार दी है। साहिल की बात सुनकर वो साकत खड़ा रह गया। उसका दिल धड़कना भूल गया था। वो अपने इन एहसासात को समझने से कासिर था। भला अपने दुश्मन के लिए भी कोई ऐसा महसूस करता है? जब से उसका ट्रांसफ़र इस इलाके में हुआ था तब से ही उसके और साइरस के बीच 36 का आंकड़ा था। कैसा है वो अब? उसके लहजे में छुपी बेकरारी और लड़खड़ाते हुए लफ्ज़ों पर किसी ने ध्यान दिया हो या नहीं, लेकिन ज़ुबैर ने बाकायदा तौर पर महसूस किया था। लेकिन इस वक्त वो बोला कुछ नहीं। 2 गोलियां लगी थी, लेकिन बड़ा बहादुर ऑफिसर है। साथ उसकी बीवी भी मौजूद थी, जिसे उसने बड़ी होशियारी से महफूज कर लिया था। सिराज की बात सुनकर वो अपनी मुट्ठियों को भेजे अपने इश्ताल को कम करने की कोशिश कर रहा था। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। आजकल वो अड़ियल एसपी इसी जॉनी की गैंग पर लगा हुआ था। ये काम उसी का हो सकता है। इसीलिए जब मैं ज़ुबैर को वहाँ से लेकर निकल रहा था तो पुलिस ने वहाँ छापा मारा था। वो खुद को पुरसुकून रखने के बाद बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गया था। वो एक कोने में पहुंचकर इस शराबी कैफियत में मुब्तला होकर सिगरेट नोशी में मशगूल हुआ। वो अपनी कैफियत पर हैरान से ज़्यादा परेशान था। भला दुश्मन के लिए नरम गोशा कौन रखता है? चंद मिनट बाद सिगरेट फेंक कर बालू की पोनी पर हाथ फेरते हुए वो दोबारा अंदर दाखिल हो गया। आज 3 दिन हो गए थे उसे हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए। वक्त आ गया था, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। बाबा, मैं सच बता रहा हूँ कि अगर मुझे शाम तक डिस्चार्ज नहीं किया गया तो मैं 1 मिनट लगाए बगैर यहाँ से भाग जाऊँगा। वो झंझला कर बाबा से कहता हुआ उसे भी चौंका गया था। इन 3 दिनों में वो बिल्कुल भी बात उससे नहीं कर रहा था। शायद नहीं, यकीनन वो पहली बार उससे दिल से नाराज़ हुआ था। ठीक से बैठ तो नहीं पा रहे, लेकिन साहब बहादुर को यहाँ से निकलने की पड़ी है बस। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए उसकी नीडल ठीक कर रही थी। उसकी आवाज़ इतनी ज़रूर थी जो उसके कानों तक रसाई हासिल कर सके। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर वो अपने लबों को भींचे हुए अपने गुस्से को दबाते बाबा से बहस करने लगा। ठीक है, तुम्हारी डॉक्टर तो यही है, तो इसे कायल कर लो और छुट्टी ले लो। उन्होंने उनके दरमियान की कशीदगी महसूस करते हुए अरीहा को बीच में घसीट लिया। कभी कभी हम बातों से किसी को कायल नहीं कर सकते, और तब तक नहीं कर सकते जब तक मुकाबिल शख्स हमारी कही हुई बातों को समझने की कोशिश ना करे। वही गैर इरादी नज़र उस पर डालने के बाद तंज़ी अंदाज में मुस्कराया। उसके लहजे में छुपे दर्द को महसूस करते ही अरीहा का दिल कुरलाया था। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था अरीहा समझने से कासिर थी, लेकिन वो ठिठक ज़रूर गई थी। वहीं झुके हुए ही उसने गर्दन तिरछी करके उसके तने हुए नकूश का बगौर जायज़ा लिया।
وہ اس سے بات کرنے سے بھی اجتناب پر رہا تھا، اور انہیں 8 سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا تھا، کیونکہ یہ کام تو وہ خود کرتی آئی تھی، لیکن اب اس کی بے رخی پر خود تل ملا رہی تھی۔ اگر پیشنٹ بہت اچھے سے ریکویسٹ کریں تو پھر ڈاکٹر پہلے بھی چھٹی دے سکتے ہیں۔ وہیں رکھی اس کی فائل پر جھکی ہوئی وہ اسے سجیشن دینے لگی۔ اس کی بات پر وہ چونک گیا۔ چلیں پھر ڈاکٹر سامنے ہی ہے، آپ کہنے کے بعد آخر میں پلیز بھی بولیں، پھر سوچا جا سکتا ہے کہ ڈسچارج آج ہی کرنا ہے یا کل۔ وہ محو انتظار تھے۔ ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کر رہا تھا، جبکہ اریحا نے مسکراتے ہوئے لبوں کی گوشوں کو دبانے کے ساتھ ہی ایک نظر اس پر ڈالی۔ اسی وقت ایک اریحا بیگ کے ساتھ ہی ڈاکٹر اندر داخل ہوتے اس کی فائل دیکھنے لگی۔ جب شاذم نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی ڈاکٹر پر ڈالنے کے بعد اس کو دیکھا جو پلیز سننے کے انتظار میں کھڑی ہوئی تھی، وہ اپنی اگلی شیطانی حرکت پر خود کو داد دیے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ ڈاکٹر، مجھے گھر جانا ہے، میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں، کوئی تکلیف ہوئی تو فوراً یہاں چیک اپ کروانے بھی آ سکتا ہوں، اس لیے کیا آپ مجھے آج ہی ڈسچارج کر سکتی ہیں پلیز؟ اس نے بڑے مہذب انداز میں نرمی سے کہتے ہوئے اریحا کو بڑی بے دردی سے منہ کے بل گرایا۔ وہ اس کے رویے پر آنسوؤں کو ضبط کرتے فوراً باہر نکلی تھی۔ شاذم نے اس کی آنکھوں میں نمی اور شکوہ دیکھ کر ایک پل کے لیے ضبط سے آنکھیں میچ کر بڑی مشکل سے خود کو پرسکون رکھا۔ اریحا کمرے سے باہر آ کر اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکی تھی۔ دل بہت تڑپا تھا اس کے ایسے رویے پر، لیکن اس کے سامنے رونا مطلب کہ اپنی انا کو کچلنا تھا۔ شام تک اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، اور بابا کے فورس کرنے اور ان کی سختی پر وہ اس کے ساتھ ہی اس کے شہر والے فلیٹ میں آ تو گئی تھی، لیکن ابھی تک شوق میں تھی۔ بابا کے کہے ہوئے الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اریحا، وہ شوہر ہے تمہارا، اور اس کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ اپنے اور بیگانے کا احساس برے وقت میں ہی تو ہوتا ہے، اور دوسری بات، تمہاری رخصتی اسی دن میں نے کر دی تھی، اس لیے اب اپنے شوہر کے ساتھ اپنا گھر بساؤ۔ اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر ایک باپ کی آنکھیں ہمیشہ ٹھنڈی رہیں گی، اور ان کا نور بھی برقرار رہے گا۔ ان کے کہے ہوئے جملے ابھی تک اس کے ذہن میں پاس گشت کر رہے تھے۔ وہ روایتی دلہن کی طرح بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے کے بجائے زور و شور سے رونے میں مشغول تھی۔ اسے اپنے ابھی بننے والے شوہر کے بارے میں مزید معلومات تو نہیں تھی، لیکن نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے جو نام موجود تھا اسے پڑھ کر وہ خوفزدہ سی رہ گئی تھی۔ بوا کو ان کے کوارٹر بھیجنے کے بعد وہ 1 سے 1.5 گھنٹے تک وہیں ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھا سوچوں میں غرق رہا تھا۔ آج ماضی بڑی شدت سے اسے یاد آیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے کھوئے ہوئے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو یاد کر کے وہ بے اختیار اپنی آنکھیں شدت سے میچ گیا۔ ماضی یاد کر کے وہ اپنے حال کو بہتر نہیں بنا سکتا تھا، لیکن وہ اسے بھول بھی تو نہیں سکتا تھا۔ اس نے کمرے کے دروازے پر ایک نظر ڈالی جہاں اسے بھی جانا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ ابھی ایک جنگ عظیم یہاں بھی ہونی ہے۔ خود کو پرسکون کرنے کے بعد اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے چل کر دروازے کے قریب پہنچ کر ماسک پر ہاتھ رکھے اس کو ہٹانا چاہا، لیکن پھر کچھ سوچ کر ہٹانے کی بجائے اس کو ٹھیک کرنے کے بعد اندر داخل ہوا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر وہ بے اختیار اپنے گھٹنوں میں چھپے سر کو اونچا کرتے سامنے دیکھ کر حیرت سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی، لیکن پیر ابھی فرش پر نہیں پڑا تھا۔ اس نے کھڑا ہونا چاہا تھا جب لہنگے میں پیر پھنسا اور دھڑام سے فرش کو سلامی دینے لگی۔ وہ اسے پہلے کھڑے ہوتے پھر گرتے ہوئے دیکھ کر فوراً اس کے قریب پہنچا تھا، لیکن اسے اٹھانے کی بالکل کوشش نہیں کی تھی۔ وہ چوٹ لگنے کے باوجود بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت در حیرت اور خوف نظر آ رہا تھا۔ کبیر اس کی آنکھوں میں پنہا خوف دیکھ کر ساکت ہوا۔ دل بڑی شدت سے دھڑکا تھا۔ چور جی، آپ کبیر نیازی ہیں؟ آپ نے مجھ سے نکاح کیا، لیکن کیوں؟ وہ لڑکھڑاتے لب و لہجے میں سوال کرتے ہوئے اسے چونکا گئی۔ میرون لہنگے پر بھاری زرتار آنچل اوڑھے ہوئے وہ اس کو دنیا کی سب سے حسین ترین لڑکی لگی تھی۔ نکاح کے بول کا اثر تھا، اس لیے آج وہ پہلی بار اسے نظر اٹھا کر بڑے استحقاق سے دیکھ رہا تھا۔ ماتھے کو چومتے ٹیکے پر اس کا دل اٹکا تھا، اور نظر جب طواف کرتے ہوئے اس کی ناک میں پہنی نتھ پر پڑی تو وہ اپنے دل کو لٹنے سے نہیں روک سکا۔ وہ اسے پرتپش نظروں سے دیکھتا رہتا جب اس کے سوالوں پر وہ حواسوں میں لوٹا۔ نکاح نامے پر دستخط کرنے کے باوجود شک پڑ رہا ہے؟
اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے وہ سوال کے بدلے سوال کر گیا۔ وہ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر تھوڑا سا افسوس میں گھرا تھا۔ آپ نے یہ نکاح مجھ سے اس تھپڑ کے بدلے کے لیے تو نہیں کیا، لیکن آپ نے اپنے ماضی میں ہونے والے واقعات کا بدلہ لینے کے لیے ضرور کیا ہے۔ بابا سے ہوئے ظلم کا بدلہ آپ مجھ سے لینے کے لیے اس حد تک گر سکتے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اس کے کالر کو جھک کر اپنی مٹھیوں میں دبوچے چیخ اٹھی۔ وہ حواسوں میں نہیں تھی اس وقت، اس لیے ایسا کر رہی تھی، اور یہ بات وہ بخوبی جانتا تھا۔ آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں، اور اس کے بولنے پر بار بار اس کے نتھ میں پڑا اکلوتا میرون موتی اس کے لبوں کو بار بار چوم رہا تھا۔ اس کی نتھ نے صحیح معنوں میں اس کا امتحان آج لیا تھا۔ اب سوچ لو کہ میں اتنا ہی نہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ گرا ہوا انسان ہوں، اور جب میں اتنا گرا ہوا انسان ہوں تو پھر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اس کا رخ اپنی جانب پھرتے ہوئے دھاڑ اٹھا۔ اس کی آنکھوں کے سرخ ڈورے اور اپنے بازوؤں پر پڑے اس کے لمس پر وہ خوف سے کانپ اٹھی۔ کبیر نیازی سامنے بیٹھی اس لڑکی کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، کیونکہ وہ پہلی بار اسے خوفزدہ دیکھ رہا تھا۔ نہیں، آپ اچھے انسان ہیں، کیونکہ ایسا بھائی کہہ رہے تھے۔ آپ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ فوراً ہی نفی میں گردن ہلاتے ہوئے پر یقین ہوئی تھی۔ وہ اس کے کپکپاتے وجود اور ہونٹ دیکھ کر اپنے اشتعال کو دبانے کی کوشش میں ہلکان ہوا۔ وہ اسے خائف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیوں نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ حالانکہ ابھی تم نے کہا کہ میں بہت گرا ہوا انسان ہوں۔ وہ اس کے پر یقین لہجے پر شدید رہ گیا۔ کیونکہ اگر نقصان پہنچانا چاہتے تو بہت پہلے پہنچاتے تھے۔ آپ کے پاس تو ہزاروں موقع تھے، لیکن آپ ہمیشہ میری حفاظت ہی کرتے رہے۔ وہ اپنے مابین اس خوبصورت رشتے کو یقین کے موتیوں سے پرونا چاہتی تھی۔ بہتے اشکوں سمیت اسے دیکھتے ہوئے نہ جانے اسے کس پرکشش دنیا میں لے گئی تھی وہ۔ اس کے لفظوں نے کبیر نیازی پر جادو کیا تھا۔ ہاں، میں تمہاری حفاظت کرتا رہا، کیونکہ پہلے تم عدیل سلطان کی بہن تھی، اور اب بھی کروں گا، کیونکہ اب تم اساوری کبیر نیازی ہو۔ تمہاری حفاظت کا ذمہ مجھ پر ہے۔ اس نے اس کے یقین پر مہر ثبت کی تھی۔ وہ کچھ پرسکون ضرور ہو گئی تھی، لیکن آنسو ابھی بھی جاری تھے۔ اس کی اس طرح رونے پر وہ ضبط سے اپنی مٹھیوں کو بھیج گیا۔ وہ اس پر کوئی حق نہیں جتانا چاہ رہا تھا۔ اسے اپنے نفس کو قابو کرنا بہت اچھی طرح آتا تھا۔ اٹھو اور چینج کرو۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا، اور خود اپنے موبائل پر موجود نوٹیفیکیشن دیکھ کر موبائل جیب میں رکھتے دوبارہ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو واش روم کی طرف گئی تھی۔ 10 منٹ بعد فریش ہو کر وہی پرانا جوڑا پہن کر باہر نکل آئی۔ یہ وہ جوڑا تھا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ اس کے نکلنے سے پہلے وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ پہلی دلہن تھی جو اس طرح اداسی میں گھری ہوئی اپنے بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند گئی۔ اسے یہ احساس تک نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا۔ صدیقی صاحب سے کہہ کر اس نے ایک میٹ کا انتظام کروا دیا تھا، جو صفائی کے ساتھ ساتھ ہی اریحا کے ساتھ دن بھر کے کاموں کے لیے تھی۔ ہاسپٹل سے آنے کے بعد وہ اب تک سویا ہوا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، اور وہ بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موندے پڑا تھا۔ اریحا جب سے گھر پہنچی تھی تب سے ہی وہیں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آج ایک بار پھر 8 سال پیچھے ماضی کے اوراق پلٹ رہی تھی۔ شاذم، میں بتا رہی ہوں کہ اگر میرے اس امتحان میں نمبرز کم آئے تو پھر بابا کے سامنے سارا الزام آپ پر رکھ دوں گی۔ وہ 10ویں جماعت کے امتحانات کی تیاری کر رہی تھی، لیکن پڑھتے پڑھتے جب بھی اسے لگتا کہ اسے کچھ یاد نہیں ہو رہا تو وہ فوراً وہیں بیٹھ کر اسے میتھ کے سوالات سمجھاتے شاذم پر بڑے دھڑلے سے روب جمانے لگتی۔ اچھا، وہ کس ہوشی میں عمل کا عالیہ؟ کیا یہ ناچیز آپ کا غلام ہے؟ اس نے دانت پیس کر اس چھٹاک بھر کی لڑکی کو دیکھا جو بہت تیز تھی۔ ہاں، تو پھر آپ بتائیں نا کہ میں کیسے یاد کروں؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہو رہا ہے، کہیں امتحان میں فیل نہ ہو جاؤں۔ اب وہ اصل بات پر آئی تھی، جس کو سن کر وہ چند پل کے لیے اس کے خوف پر مسکرایا۔ ایسا ہوتا ہے امتحان کے وقت کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں یاد نہیں ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارا ذہن آبزرو کرتا ہے، اس لیے ہی تو جب پیپر ہاتھ میں آتا ہے ہم فوراً لکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تم پریشان نہ ہو، تمہارے نمبرز اچھے آئیں گے، اور اتنے اچھے ہوں گے کہ تم میڈیکل میں ایڈمیشن بھی لے سکتی ہو، لیکن اس کے لیے 12ویں کے بعد نیٹ کا امتحان بھی پاس کرنا ہوگا۔
پین کاپی پر رکھتے ہوئے اس کے خوف کو دور کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا، کیونکہ اریحا کو لگ رہا تھا کہ اس کے نمبر اچھے نہیں آ سکتے۔ ٹھیک 1 ماہ بعد جب رزلٹ آیا تو وہ 92% نمبر سے پاس ہو گئی تھی۔ اس کے نہیں بلکہ بابا کی بھی خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ خوش تو وہ بھی تھا۔ پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کی گئی اور رات میں محلے کے لوگوں کی دعوت رکھی گئی، اور اسی دعوت میں بابا نے ان دونوں کے نکاح کی تقریب رکھ دی۔ نکاح کے لیے جب شاذم سے انہوں نے پوچھا تو اس نے فرما برداری سے سب کچھ ان پر ہی چھوڑ دیا، اور ویسا ہی اریحا نے بھی کیا۔ دونوں کے درمیان کوئی جذباتی وابستگی تو تھی نہیں، بلکہ بابا کے کہنے پر نکاح بڑی سادگی سے ہو گیا تھا۔ اریحا کا 11ویں جماعت میں داخلہ ہو گیا، جبکہ شاذم گریجویشن کے پہلے سال میں تھا اور وہ ہاسٹل میں رہتا تھا۔ وہ اپنا خرچ ٹیوشن فیس کے ذریعے ادا کرتا تھا۔ اسے پولیس فورس میں جانا تھا، اس لیے گریجویشن کے ساتھ ساتھ ہی وہ سول سروسز کی تیاری میں بھی مصروف رہتا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ ہفتے بھر کے لیے گھر آیا ہوا تھا، جب اس کو اریحا کے انداز میں بدلاؤ محسوس ہوا۔ وہ اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی اور اس کے ہر ایک کام کو کہنے سے پہلے ہی کر دیتی۔ دیکھو ذرا کتنا ہینڈسم دلہا ہے تمہارا اریحا، تم اس سے محبت کا اظہار تو کرو، پھر دیکھنا تمہاری زندگی بہانوں جیسی ہو جائے گی۔ اس کے محلے کی ہی ایک دوست ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے سر پر سوار ہو کر اسے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہی تھی۔ اچھا، لیکن مجھے تو محبت نہیں ہے۔ وہ سر اٹھا کر احاطے میں رکھی اکلوتی کرسی پر بیٹھے ہوئے شاذم کو دیکھ رہی تھی۔ تم ہی تو پرسوں کہہ رہی تھی کہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہے، اور وہ بھی تو تمہارا بہت خیال رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ دیکھو مجھے میری ابھی صرف منگنی ہوئی ہے، اور ہم دونوں روز رات کو ڈھیروں باتیں کرتے ہیں، اور وہ مجھے چاکلیٹ بھیجتا ہے، اور میرے محبت کے اظہار پر اس نے یہاں کس بھی کیا تھا۔ وہ اپنے گال کی طرف اشارہ کرتے اسے شرماتے ہوئے بتا رہی تھی۔ ٹین ایج لڑکیاں تھیں وہ، بہکنا ان کے لیے بہت آسان تھا۔ آج کے دور میں دین کی معلومات ہونے کے باوجود بچے اور بچیاں غلط راستے کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انگوٹھی پہننے یا منگیتر بن جانے سے کوئی محرم نہیں بن جاتا۔ غیر محرم تب تک غیر محرم ہے جب تک کہ ان کے درمیان میں نکاح جیسا مقدس رشتہ استوار نہیں ہو جاتا، تب تک سب کچھ حرام ہے، کچھ بھی جائز نہیں۔ اریحا اس کی بات سن کر پہلے تو شرم و حیا سے سرخ ہو گئی تھی، لیکن پھر اس کے سمجھانے اور سکھانے پر وہ سب کرنے کو تیار ہو گئی، جو کچھ اس کی دوست نے اس کے کچے ذہن میں بھرا ہوا تھا۔ 2 دن بعد اسے دوبارہ ہاسٹل کے لیے نکلنا تھا، اس لیے وہ آج ہی اپنا بیگ پیک کر کے کمرے میں رکھی اکلوتی کرسی پر رکھ کر جیسے ہی کھڑا ہوا تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ اریحا۔ اسے معلوم تھا وہی ہو سکتی ہے، اس لیے اسے اجازت دینے کے بعد وہ اپنی کتابیں دیکھنے لگا کہ کون سی کام کی ہیں۔ اس کی اجازت پر وہ حواس باختہ سی اندر داخل ہوئی۔ چہرے کا رنگ متغیر تھا اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی بات ہے؟ ابھی تو 12ویں میں پہنچی ہو تو پھر آج سے ہی ٹینشن لینی شروع کر دی ہے کیا؟ اس کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر اسے چڑھایا تھا، لیکن وہ آج بالکل لڑائی کے موڈ میں نہیں لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد بھی ان کے درمیان کچھ نہیں بدلا تھا، کیونکہ شاذم بالکل نارمل ریئیکٹ کرتا تھا۔ اریحا ہاتھ پیچھے کیے کھڑی تھی جب اس کے پوچھنے پر چند قدم آگے بڑھی۔ اس کی حرکت پر اس نے حیران ہوتے ہوئے اس کی حرکات و سکنات کا بغور جائزہ لیا۔ کچھ کہنا ہے اریحا؟ اب کی بار وہ نرمی سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کے دوبارہ پوچھنے پر اس نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے سے آگے کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا دیا۔ ریڈ کلر کا ایک لمبا سا باکس تھا جس پر بڑی خوبصورتی سے ربن لگا ہوا تھا، اور اس ربن کے اوپر ایک چھوٹا سا خوبصورت کارڈ رکھا تھا۔ ساتھ میں ایک سرخ رنگ کے ادھ کھلے گلاب کی کلی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں تھامی ان چیزوں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ کوئی بچہ تو نہیں تھا جو یہ سب دیکھ کر سمجھ نہیں پاتا، لیکن پھر بھی ایک امید لیے اس نے کارڈ کھولا تھا کہ شاید اس کا اندازہ غلط ہو جائے، لیکن اس پر لکھی ان چند سطروں کو پڑھ کر اس نے خوخار تیور لیے سامنے کھڑی اپنی مندگوہا کو دیکھا، جو اب سر جھکائے ہوئے تھی۔ اس نے اس تحریر پر دوبارہ نظر ثانی کی، شاید تبدیلی موصول ہو، لیکن نہیں۔ شاذم، ہمارا نکاح ہو گیا ہے نا، اس لیے آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، اور اچھے لگنے کو ہی تو محبت کہتے ہیں، تو پھر مجھے آپ سے محبت ہے۔ میری دوست کہہ رہی تھی کہ آپ کو بھی مجھ سے محبت ہے،
तो फिर आप मुझे रोज़ चॉकलेट देंगे और रात में फ़ोन कॉल पर ढेरों बातें करेंगे। बचकाना हरकत और बचकाना ख़त पर भी वो गुस्से से लाल चेहरा लिए बगैर गिफ्ट खोले ही सब कुछ फर्श पर फेंक चुका था। वो जो अपनी दोस्त के प्लान पर अमल करने के बाद अब उसकी तरफ से कुछ सुनने की मुंतज़िर खड़ी थी, उसके तेवर देख कर डर गई। कहाँ से सीखा ये सब तुमने? बताओ मुझे, और किस दोस्त के मशवरे पर अमल करी हो? वो गुस्से से धाड़ उठा। उसकी धाड़ पर वो खौफज़दा सी दीवार से लगी थी। मोहब्बत में डांटते नहीं, वो कपकपाते हुए लबों से अभी बात मुकम्मल नहीं कर सकी थी जब वो बीच में ही चीखा था, जस्ट शट अप स्टूपिड गर्ल, तुम्हें ये सब खेल लग रहा है? खबरदार जो आगे एक भी लफ्ज़ कहा तुमने। मुझे कोई तुमसे मोहब्बत नहीं है। बाबा के कहने पर तुमसे निकाह किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे तुमसे कोई दिली वाबस्तगी है। फर्श पर गिरी उस अधखिली गुलाब की कली पर उसने नज़रें मरकूज़ कर रखी थीं। मुकाबिल शख्स के अल्फाज तीर की तरह सीधा दिल में बेबस हो रहे थे। अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतों पर गौर करो। अगर आगे से ऐसी कोई भी हरकत तुमने की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जुमा 8 दिन नहीं हुए निकाह को मैडम को मुझसे मोहब्बत हो गई है। उस पर तंज के तीर बरसाते हुए वो गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त कर रहा था, जबकि वो अब तक दीवार से लगी खौफज़दा सी बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। वो उसकी नज़रों के साथ साथ ही आज खुद की नज़रों से भी गिर गई थी। कहाँ चली गई थी उसकी अक्ल जो वह ऐसी हरकत कर बैठी? पछतावे के नाग उसे कचौके लगाने लगे जब वो अपने आंसुओं से भरी हुई आंखों समेत उस पर एक शिकवा गुनाह नज़र डालकर उसके कमरे से भागकर अपने कमरे में बंद हो गई। बेड पर गिरकर वो बेइख्तियार से सकते हुए रो पड़ी थी। उसका एक एक लफ्ज़ और हरकत दिल पर लगी थी। अगले रोज़ उसे मालूम हुआ कि वो रात को ही हॉस्टल चला गया है और तब का गया साल बाद ही 1-2 रोज़ के लिए आया था, लेकिन अरीहा ने उसका सामना तक नहीं किया। अपनी उस दोस्त को भी वो खुद ही छोड़ चुकी थी, क्योंकि उसे मालूम हो चुका था गलत राहों पर लेकर जाने वाले कभी दोस्त नहीं होते। दोस्त तो वो होता है जो हमें गलत राहों से भी खींच लाए। 8 साल का अरसा गुजर गया था। वो खुद एक काबिल डॉक्टर बन चुकी थी, जबकि शाजिम एसपी। इन 8 सालों में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई थी और वो ये थी कि अब शाजिम खुद उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो गुजरा हुआ एक एक पल भूल नहीं सकी थी। बदगुमानी अपने वजूद में लपेट कर अब उनके रिश्ते को दीमक की तरह चाट रही थी और वो दोनों अपने अपने खौल में सिमट कर अना का परचम बुलंद किए बैठे थे। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जब बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।